नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेहिसाब फ़ज़ल और एहसान है कि जिस रब्ब करीम ने जुम्मतुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए अमन का, कामयाबी का, इस्तेहकाम का बाइस बनाए। सामिन मोहतरम, आज का जुम्मतुल मुबारक बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के हवाले से है। चंद दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब ने एक जजमेंट दी और उसके बाद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक हंगामा बपा हो गया उस जजमेंट पर, क्योंकि वो जो जजमेंट थी वो सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ थी और इज़्ज़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के हवाले के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। तो आज का जुम्मा इंशाअल्लाह हम उसी पर कुछ डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो जजमेंट क्या थी। पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले कादियानियों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था तफसीर सगीर, और उसमें उन्होंने कुरान पाक की आयात बय्यनात की तहरीफ़ की, अपनी मर्ज़ी से अपने मकासद को बयान किया। यानी कुरान पाक की आयात बय्यनात से उन्होंने अपने झूठे ग़ुलाम अहमद कादियानी लईन मिर्ज़ा के हवाले से कुरान से तहरीफ़ करके सबूत पेश किए। ये किताब लिखी गई। अब इस किताब को छाप कर फिर बाहर रवाना किया गया। जब ये किताब मंजर आम पर आई, बाहर मुमालिक में भी गई, तो एक पाकिस्तान में एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। तो FIA की सरबराही में, इदारों की सरबराही में ये तहकीक की गई और उसके बाद कादियानियों पर FIR दर्ज हो गई। जब FIR दर्ज हो गई और फिर ये FIR चलती चलाती गिरफ्तारी भी हुई और ये चलती चलाती ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के नीचे महतात तमाम अदालतों ने उस लईन की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया, ज़मानत को मनसूख किया, और ये ज़मानत की दरख्वास्त ये पटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ एक और जज साहबा हैं, मुसर्रत हिलाली साहबा, तो उन्होंने ये केस सुना ज़मानत का, और इस केस को सुनने के बाद उसकी ज़मानत की दरख्वास्त को मंजूर किया। और जो जुल्म की बात है, जो तशवीश की बात है, वो ये है, दुख की बात है, मुसलमानों का मुल्क है जी, मुसलमानों की अदालतें हैं, और दुख की बात यह है कि आप सेशन कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं, किसी चीज़ की कोई ज़मानत लेनी हो, मजिस्ट्रेट की अदालत में चले जाएं, वो भी कहता है 50,000 या लाख के मुचलके जमा कराएं। और अदालत आलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, मुजरिम है मुस्तफ़ा की नामूस का। यानी एक मजहबी मसला है, उसकी ज़मानत जो चीफ जस्टिस ने ली वो 5,000 के मुचलके पर ले ली। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, 5,000 पर। और इससे पहले एक सिंध हाई कोर्ट में एक जज हैं, कादियानी जज हैं, उमर सियाल, वहां कोई एक कादियानी पर FIR दर्ज हुई, उसने मजिस्ट्रेट से कोई ज़मानत नहीं ली। ज़मानत होती है ना, फिर मजिस्ट्रेट अगर उस ज़मानत को मनसूख कर दे तो फिर हाई कोर्ट में जाता है या सेशन कोर्ट में जाता है। ये कभी नहीं होता कि
آپ ضمانت لینے کے لیے ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ اس وقت ضمانت کے لیے جاتا ہے جہاں علاقہ مجسٹریٹ ضمانت نہ لے یا مسترد کر دے. وہاں وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس نہیں گیا، وہ سیدھا عمر سیال کے پاس گیا، اس نے 500 کے اسٹامپ پیپر پر ضمانت منظور کر لی. یہ آپ کے پاکستان میں آج چند مہینوں سے ہو رہا ہے. اب اس ججمنٹ کے خلاف پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے دل زخمی ہیں، ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے، لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے. یہ امت یقین کر لے 3-4 دن سے جب سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں نا تو دکھ لگتا ہے کہ عزت مصطفیٰ پر حملہ، اور اس قوم پر کتنے ٹیکسز لگائے گئے، قوم نہیں باہر نکلی. اس قوم کو ٹیکسز کے بوجھ میں دبا دیا گیا، IMF کے بوجھ میں دبا دیا گیا، اپنے عللے تللے پورے کرنے کے لیے قوم کو ذبح کیا گیا، قوم نہیں نکلی. لیکن یقین کر لیں اس قوم کے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے، 3 دن سے قوم سو نہیں رہی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھی ہم چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، ادب تو کرنا نہیں چاہیے ایسے لوگوں کا، لیکن پھر بھی ہم بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھی کتنے فیصلے تم نے متنازع کیے، کتنے فیصلے تم نے متنازع کیے ہوں گے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کبھی قوم نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب تم نے عزت مصطفیٰ پر ہاتھ ڈالا، ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالا، تو دیکھ لیا یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے محبوب کی عزت پر کوئی حرف آئے، اللہ کی عزت کی قسم اس قوم کو کوئی برداشت نہیں. اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججمنٹ دی، اس ججمنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل ججمنٹ کیا تھی. کیا مولوی ایسے پیچھے لگ پڑے ہیں یا دنیا اٹھ کے ایسے پیچھے لگ پڑی ہے؟ وہ تو بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے، وہ تو بڑا دعوے کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے. اس نے جو ججمنٹ دی، ایک تو اس نے ضمانت دیتے ہوئے اپنی سپریم کورٹ اتنی بڑی عدالت کو نہیں دیکھا کہ سیشن 50,000 لاکھ کے مچل کے لیتی ہے اور سپریم کورٹ جو لے رہی ہے مچل کے وہ 5,000 کے اسٹامپ پیپر لے رہی ہے. تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، نہ دیکھتا لیکن کم از کم قرآن کی آیاتیں پڑھ کے اس کی غلط تشریح تو نہ کرتا. اس نے 2 آیاتیں پڑھی ہیں اس ججمنٹ کے دوران. پہلی آیت اس نے پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں. تو اب اس کی ججمنٹ یہ تھی کہ قرآن جب اللہ نے نازل کیا، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار قرآن کی حفاظت کرنے والے؟ یعنی آپ کو رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مقدمہ کرنے کی، FIR درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے. بھئی میرا سوال اتنا ہے چیف جسٹس صاحب سے یا ایسے لوگوں سے جو ان کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ وقت جو ان کی سپورٹ کر رہی ہے، کل سے سوشل میڈیا پر اس بات کو اجاگر کرنے والوں کے خلاف تیاری بھی ہو رہی ہے کہ کریک ڈاؤن کریں. بھی کیا یہ امت مصطفیٰ حضور کی محبت کا سودا کر لے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. بھئی قرآن جب اللہ کے ذمے میں ہے، جب اللہ حفاظت کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں FIR درج کرانے والے، یا کون ہوتے ہیں ہم اس کی حفاظت کا ٹھیکہ لینے والے؟ اتنا گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ عادل کون ہے، عدل کرنے والا؟ احکم الحاکمین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ قرآن نہیں کہتا سب حاکموں کا حاکم وہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، وہی عادل ہے، وہی حاکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، قانون صرف اللہ کا ہے. تو جب رب حاکم ہے تو آپ عدالت میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جج کی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بھی چھوڑ کے چلے جائیں. رب حاکم ہے، رب سے جا کے انصاف مانگے. تو بھی اللہ بھی حکم نافذ فرماتا ہے، تو آپ جیسے بندوں کو سامنے عدالتوں میں بٹھا کر جب اللہ حکم اور عدل کرتا ہے، آپ جیسے لوگوں کو ججوں کو بٹھا کر، تو اللہ قرآن کی حفاظت بھی اپنے بندوں سے کرواتا ہے.
دیکھیں اللہ نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے تھے جب بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابراہ آیا تھا، تو اللہ نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے، بلکہ الم تری کیف فعل ربک بصحاب الفیل، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا حفاظت کے لیے۔ دیکھیں نا، وہ حفاظت کے لیے چاہے تو پرندوں کو منتخب کر لے، اس کی مرضی، وہ جس سے چاہے حفاظت لے لے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ تم نے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اب اس ججمنٹ کے ایک آیت تو یہ اس نے بیان کی ججمنٹ میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، اور غلط تشریح کی اس، اور قرآن پاک کی اس اپنی مرضی سے غلط تشریح کرنے کا ارتکاب کیا، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ ایک، اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی، اس پر قوم سے بھی معافی مانگے، اللہ رسول سے بھی معافی مانگے، قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اور دوسری جو آیت کریمہ اس نے پڑھی کورٹ کی، عدالت میں، وہ کی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو جبر نہیں ہے۔ آپ کسی گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، بھئی دین میں جبر نہیں ہے، اور اس کی بھی غلط تشریح کی۔ دین میں بے شک جبر نہیں ہے، ایمان سے بتائیں کوئی مسلمان ایسا ہے اور جا کے قادیانیوں کو کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گن پوائنٹ پہ؟ بھی اس کی تشریح تو یہ بنتی تھی کہ ہم کسی عیسائی کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے، ہم کسی بد مذہب کے سر پر گولی نہیں رکھ کے، تلوار نہیں رکھ کے، گن نہیں رکھ کے اس کو اسلام قبول کراتے۔ دین میں کیونکہ جبر نہیں ہے، اس آیت کا مقصد تو یہ تھا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہ کرائیں، لیکن اس آیت کا مقصد یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ جب جبر نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو تبلیغ کرتے ہیں ان پر سختی بھی نہ کی جائے، ان کو روکا بھی نہ جائے۔ یعنی اس آیت کریمہ کی بھی اس نے غلط تشریح کی۔ ہمارے اکابرین بول رہے ہیں، 3-4 دن سے پورے علماء متفق ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور کل اجلاس ہوا جماعت اہل سنت کا پرسوں، جس میں صدارت میرے مرشد کریم سید مظہر سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت پاکستان نے کی، تو اس میں بھی یہی اعلامیہ بیان کیا گیا، جاری کیا گیا کہ ہم مکمل طور پر چیف جسٹس کی ججمنٹ کو بھی کنڈم کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور ان کی غلط تشریح کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی ججمنٹ بھی واپس لے اور قوم سے بھی معافی مانگے، اللہ رسول سے بھی معافی مانگے۔ تو یہ ججمنٹ سامنے آئی ہے، اور اس ججمنٹ کو سامنے رکھ کے اب دیکھیں، اگر وہ کرتا جس طرح اب وہ ایک نام نہاد تشریحات کر رہے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، یا میرے دل میں حضور کی محبت ہے، یا میں پکا مسلمان ہوں، تو سیدھا سادہ کام تھا، ضمانت دے دیتا، ضمانت کے تحت کہہ دیتا کہ جی یہ جو کتاب ہے اس پر پابندی ہے پاکستان میں، یہ کتاب نہ چھپ سکتی ہے نہ یہاں پڑھی جا سکتی ہے، جتنے نسخے ہیں ضبط کر لیے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان میں اس کتاب پر پابندی عائد کر دیتے۔ لیکن اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب کہے کہ یہ اہل ایمان چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے بتائیں یار کسی کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دے کہ مولا یہ عمل ہے، قبول کر لے، اس عمل کے مطابق میری بخشش ہو جائے گی، مولا یہ خالص عمل ہے؟ یار نہ ہمارے پاس کوئی حج ہے ایسا، نہ ہمارے پاس نہ کوئی چلے ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ تدریس ہے، نہ کوئی عمرہ ہے، نہ کوئی ایسی نمازیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سے، سوائے اس کے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم صرف یہی امید رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ ایک محبت مصطفیٰ تو باقی ہے، ایک ہی تو محبت ہے جو حضور کی محبت ہے، ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ دیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، اس ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں تھوڑا سا آپ کو اسی پاکستان بلکہ اسی بہاولپور کا پس منظر سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی بہاولپور کا ایک فیصلہ ہوا، وہ بھی جج تھے، یہ بھی جج ہے، اور اس جج کو پاکستان نے منتخب کیا، مسلمانوں نے منتخب کیا۔ ایک وہ جج تھے جن کو انگریزوں نے منتخب کیا۔ آج کے وزیر اعظم کے بیان بھی سنیں، اور اس دور کا وزیر اعظم جو بہاولپور ریاست کا تھا، جن کو انگریزوں نے مقرر کیا تھا، اس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کس طرح پہرا دیا۔ 1926 میں بہاولپور ریاست کا جو بادشاہ تھا، مالک تھا، آپ جانتے ہیں وہ نواب صاحب تھے، نواب صادق عباسی صاحب۔
اور اس وقت کیونکہ یہ ساری سٹیٹ جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ انگریزوں کے انڈر میں تھیں، انگریز مسلط تھے، انگریزوں کی بات حکومت تھی، اور اس وقت جو کابینہ مقرر کرتے تھے نا پاکستان کے اندر جتنے بھی ریاستیں تھیں یا ہندوستان کے اندر جتنی ریاستیں تھیں، ان پر جو کابینہ مقرر کرتے تھے وہ انگریز کرتے تھے، اس کا وزیر اعظم بھی انگریز دیتے تھے، اس کی کابینہ بھی انگریز دیتے تھے۔ اس وقت بہاولپور ریاست کا جو مالک تھا وہ نواب آف بہاولپور تھا، اور بہاولپور ریاست کا جو وزیر اعظم انگریزوں نے مقرر کیا تھا وہ سردار نبی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی کابینہ تھی۔ تو 1926 میں بہاولپور ریاست میں ایک احمد پور شرقیہ کی سول عدالت میں ایک مقدمہ درج ہوا۔ مولوی الہی بخش صاحب تھے احمد پور کے ساتھ کسی مضافات میں کسی بستی میں رہنے والے، انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ بی بی کا نکاح کر دیا تھا عبدالرزاق نامی مسلمان سے، اور چند دن بعد وہ عبدالرزاق قادیانی بن گیا، مرتد ہو گیا، مرزائی بن گیا۔ جب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہوا، تو عائشہ بی بی نے، مولوی الہی بخش کی بیٹی نے، سول عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ کیونکہ میرا نکاح عبدالرزاق سے ہوا تھا اور اس وقت وہ مسلمان تھا، اب وہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام میں قادیانی مرتد ہیں، تو لہٰذا مہربانی فرمائیں کہ میرے نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ عائشہ بی بی نے یہ ریٹ دائر کی، یہ پٹیشن دائر کی احمد پور شرقیہ کی سول عدالت میں۔ اب احمد پور شرقیہ کی سول عدالت تھی، اب اس عدالت ایک سول عدالت کا جج ہے، مذہبی معاملہ ہے، اس نے بہاولپور ریاست گورنمنٹ کو خط لکھا کہ کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے تو لہٰذا مجھے ایک عالم دین معاونت کے طور پر، شرعی معاونت کے طور پر عالم دین مہیا کیا جائے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے تھے، اگر دل میں کچھ ہوتا نا درد اسلام کا تو وہ گورنمنٹ کو لکھتے کہ کوئی عالم دین، دیکھیں نا معاونین عدالت طلب نہیں کرتی، کسی عالم دین کو بلا لیتے تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جاتا، قرآن و حدیث آپ کے سامنے دیتے تھے۔ تو انہوں نے جب خط لکھا تو یہ بہاولپور کی مقدر کہ بہاولپور میں اس وقت شیخ الاسلام غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہاولپور میں آ چکے تھے، اور یہ خلیفہ مجاز تھے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو بہاولپور ریاست نے معاون کے طور پر شیخ الحدیث شیخ الاسلام علامہ غلام محمد گھوٹوی محدث بہاولپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مقرر کر دیا۔ جب سول عدالت میں کیس چلا تو چند دن سماعت ہونے کے بعد یہ آثار نظر آنے لگ گئے انگریزوں کو کہ جس طرح غلام محمد گھوٹوی مصطفیٰ کا غلام یہ دلائل دے رہا ہے قرآن و حدیث سے، یہ فیصلہ عدالت کر دے گی کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ جب یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں، پھر پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلے گا، اور ہم جو فتنہ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں قادیانیوں کا، یہ فتنہ دم توڑ جائے گا۔ تو انہوں نے اسی وقت بہاولپور ہائی کورٹ کو، عدالت عالیہ کو، اس میں ایک جج تھے، ان کا پٹھو تھا ادھو داس، اس کو انگریزوں نے حکم دیا کہ جلدی کریں، آپ بہاولپور میں وہ فیصلہ، وہ سماعت آپ ان سے کینسل کرائیں، اپنے پاس رکھیں اور خط لکھیں اپنی محتاط عدالت کو، یہ فیصلہ آپ نہیں سنیں گے، یہ سماعت ہم سنیں گے، فیصلہ ہم کریں گے۔ تو ادھو داس نے اسی وقت احمد پور شرقیہ کی سول عدالت کو لکھا، وہ مقدمہ اپنے پاس بلا لیا۔ جب مقدمہ اپنے پاس بلا لیا تو یہ 2 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ 1926 میں یہ فیصلہ، یہ مقدمہ آیا، اور 1928 میں اس ادھو داس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قادیانی مسلمان ہیں، لہٰذا ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ نکاح بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جب عدالت میں فیصلہ ہوا تو وہاں جو بحث کر رہے تھے، مصطفیٰ کی عزت کا مقدمہ لڑ رہے تھے، شیخ الاسلام علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہاں روتے ہوئے باہر نکلے اور کہا جی حضور گھر چلتے ہیں۔ فرمایا گھر کیا جا کے کرے، حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم گھر بیٹھے رہے؟ فرمایا قسم کھاتا ہوں اللہ کی، جب تک مر نہ جاؤں گھر نہیں جاؤں گا، حضور کی عزت کا مقدمہ میں لڑتا رہوں۔ اسی وقت آپ نے گھر نہیں گئے تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ دیکھیں کہ جو اہل ایمان ہیں تو فوراً آپ
اسی وقت کے وزیر اعظم سردار نبی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گئے، وزیر اعظم ہاؤس میں گئے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو بڑا لمبا چوڑا تو نہیں ہوتا تھا جس طرح آج اللہ معاف کرے کہ پورے پاکستان کا بجٹ جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ خرچ ہوتا ہے، 400 500 ان کے نوکر ہوتے ہیں، 200 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ہزاروں لیٹر ماہانہ تیل ہوتے ہیں، پٹرول دیا جاتا ہے، ہمارا خون نوچا جاتا ہے۔ تو اس وقت وزیر اعظم کے گھر جب گئے تو آپ نے ان کے ملازمین کو کہا کہ جاؤ وزیر اعظم صاحب کو بلاؤ اور میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی حضور وزیر اعظم ہے، آخر اب کوئی ماہانہ تو ہو نا، کوئی مقام تو ہو، معقول بات بتائیں تاکہ ہم ان کو مطمئن کریں، باہر آنے کا کوئی سبب تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں کہہ دو شیخ الاسلام غلام محمد گھوٹوی آپ کے دروازے پہ آیا، آپ کے گھر آیا ہوا ہے، جو آج تک کسی لینڈ لارڈ کے دروازے پہ نہیں گیا۔ میرے محبوب کی عزت کا معاملہ اس لیے آج پہلی بار کسی بادشاہ کے دربار پہ گیا ہوں، دروازے پہ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ معقول بہانہ نہیں ہے، آپ کوئی اور بہانہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کو جا کے کہیں کہ شیخ الاسلام غلام محمد گھوٹوی شیخ الحدیث وہ جنت کی ٹکٹ لے کر باہر آئے ہوئے ہیں، جنت کی ٹکٹ لے لیں۔ سردار نبی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے ہوئے تھے، ملازمین نے جا کر جگایا۔ آج تو ایک ممبر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے نوکر ہوتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوتا ہے۔ جگایا حضور ایسے ایسے غلام محمد گھوٹوی صاحب شیخ الاسلام آئے ہوئے ہیں، نام تو سنا ہوا تھا کہ غلام محمد گھوٹوی صاحب شیخ الاسلام، فرمایا کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جنت کی ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں، جنت کی ٹکٹ دینے آئے ہوئے۔ فوراً ہے کہ عجیب بات ہے کہ غلام محمد گھوٹوی کوئی عام بندہ نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ الاسلام ہے۔ آ کر پوچھا تو غلام محمد گھوٹوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ فرمایا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا کہ مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت آپ گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کونسل میں آپ مقدمہ دائر کریں اور اپیل دائر کریں۔ آپ نے فرمایا غلام محمد صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے حضور کی عزت کی، لیکن قانون ہے، قاعدے ہیں، میری کابینہ ہے، جب تک کابینہ کوئی کام میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، کابینہ سے منظوری سے کیا جاتا ہے۔ کہا جی آپ اجلاس بلا لیں۔ تو سردار نبی بخش صاحب تھے، چاہے انگریزوں نے مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ نوکر تو میں ظاہری طور پر انگریزوں کا ہوں، لیکن ایمان کا مالک میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہوا۔ کابینہ کا اجلاس رکھ دیا، فرمایا کہ جا کے میری کابینہ کو کہہ دو، 4-5 ارکان تھے، ان کو کہو کہ اجلاس میں جلدی شامل ہو جائیں صبح۔ تو جب ان کو اطلاع ملی تو ان میں 2 انگریزوں کے پٹھو بھی تھے، پٹھو تو سارے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، 2 انگریزوں کے خاص پٹھو تھے، قادیانیوں کے وہ جو پروموٹ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ بھی اسی طرح مولوی صاحب گئے ہوئے ہیں گھوٹوی صاحب، اور اسی طرح وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس رکھ دیا، اپیل دائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ اجلاس میں بھی نہ جائیں، کابینہ کے اجلاس کو کینسل کر دیا جائے گا، پھر یہ معاملہ رک جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم انگریز آیا ہوا ہے، سرکار آئے ہوئے ہیں شکار کے لیے، تو لہٰذا ہماری جو ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ شکار کی لگ گئی ہے، تو ہم یہ شکار کھلانے جائیں گے ان کو، ہم آپ کی میٹنگ میں اور اجلاس میں، کابینہ کے اجلاس میں نہیں آ سکتے۔ تب سردار نبی بخش صاحب کو ان کی اطلاع ملی نا کابینہ کے 2 رکنوں کی کہ جی وہ سرکار کو شکار کھلانے جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھیں مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، چاہے وزیر اعظم ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ سے وفا کرنی ہے۔ فوراً آرڈر جاری کیا، فرمایا ان کو جا کے کہہ دو کہ بہاولپور ریاست میں وزیر اعظم نے شکار پر پابندی لگا دی ہے، کوئی شکار نہیں کھیل سکتا میری ریاست میں۔ جی انگریزوں نے مقرر کیا ہے، فرمایا کریا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کا معاملہ ہے، آنا پڑے گا، جو نہیں آئے گا اجلاس میں، کابینہ کے اجلاس میں، اس کو بھی ہم اپنی وزارت سے خارج کر دیں گے، نکال دیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، جب آئے تو کابینہ کے اجلاس شروع ہو گیا، مولانا غلام محمد صاحب تشریف فرما تھے، تو سردار نبی بخش صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب اٹھیں اور ہمیں مطمئن کریں، کس طرح ہم فائل دائر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ تو غلام محمد گھوٹوی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یہی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ صحیح اللہ رب العزت قرآن میں ابتدا میں اپنے محبوب کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جو کچھ آپ پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا، یعنی وحی اتری ہے مصطفیٰ پر یا مصطفیٰ سے پہلے، حضور کے بعد کوئی وحی
نہیں اتری، نہ کوئی وحی اتری ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے. جو پہلے بھی نبی آئے ہیں اور حضور بھی نبی ہیں، تو پہلے جو بھی نبی آئے ہیں ان کا ماننا بھی ایمان ہے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اگر وہ پہلے نبی جو حضور سے پہلے موجود تھے آئے ہیں اس کسی نبی کا انکار کر دیں، ایک نبی کا انکار کر دیں، تو وہ کفر ہے. تو اسی طرح حضور کے بعد کسی کو نبی مان لیں، یہ بھی کفر ہے. آپ نے دلیل دی، اس دلیل کا اس نے رد کیا. اس کابینہ کے ایک وزیر نے رد کیا. اس نے کہا جی دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی آخرت سے مراد حضور کے بعد جو مؤخر آئے ہیں نبی غلام احمد قادیانی مرزا، اس پر بھی ہمارا یقین ہے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا. آپ فوراً کھڑے ہوئے، فرمایا قرآن کی تحریف کر رہے ہو. قرآن نے خود اس آیت کی تفسیر اپنے اگلے مقام پر کر دی ہے. فرمایا تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، فرمایا یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ قیامت کا دن ہے. قرآن کہتا ہے وہ قیامت کے دن ہے، تم اس کو غلام احمد قادیانی مرزے کی طرف منسوب کر رہے ہو. اللہ کا شعر، مصطفیٰ کا شعر کھڑا ہوا اور قرآن سے دلائل دیتے دیتے ان کے سب دلائل کو رد کر دیا. آخرکار کابینہ نے یہ منظور کر دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کونسل میں یہ اپیل جائے گی. یہ آپ کی بہاولپور کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں. جب یہ 1928 میں یہ سپریم کونسل میں مقدمہ چلا گیا، اس وقت نواب بہاولپور صادق خان عباسی خامس پنجم جو جن کو کہتے ہیں، اس وقت برطانیہ میں تھے. اور برطانیہ میں آپ ایک نواب صاحب گئے ملنے. وہ نواب تھے عمر حیات ٹوانا. وہ ملنے گئے تو دیکھتے ہیں کہ اپنے فلائٹ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر نواب صادق خان عباسی رو رہے ہیں. نواب عمر حیات ٹوانا نے جا کر پوچھا کہ نواب صاحب خیر تو ہے؟ آپ ریاست ملک کے نواب ہیں، بادشاہ ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں. فرمایا معاملہ عزت مصطفیٰ کا آ گیا ہے. میری ریاست میں سپریم کونسل میں حضور کی عزت کا جو مقدمہ ہے وہ دائر ہو چکا ہے، اور انگریزوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، مجبور کر رہے ہیں انگریز کہ آپ مہربانی فرمائے جائیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور سپریم کونسل کو کہیں کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. میرے اوپر انگریز پریشر ڈال رہے ہیں. تو نواب عمر حیات نے کہا کہ نواب صاحب یہ مصطفیٰ کی عزت کا معاملہ ہے، یہ وقت ہے مصطفیٰ کی نوکری کرنے کا. لعنت بے دے بادشاہی کو، بادشاہی جاتی ہے تو جانے دیں. جاؤ بہاولپور میں مصطفیٰ کی نوکری کرنے کا موقع آ گیا. نواب بہاولپور وہاں سے اٹھے، انگریزوں کو جواب دیا، کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کسی عدالت پر اثر انداز ہوں گا. عدالت جانے اور ان کا مقدمہ جانے، میں تمہارا کہنا نہیں مان سکتا. جواب دے دیا نواب نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ فرمایا میں جا رہا ہوں بہاولپور. ریاست بہاولپور میں پہنچے. انگریزوں نے کہا کہ آپ کسی جج کو نہیں ملیں گے، آپ کسی جج سے ملاقات نہیں کریں گے. فرمایا نہیں کروں گا، آزاد ہیں جج، میری عدالتیں آزاد ہیں، وہ فیصلہ کریں گی. مجھے امید ہے مصطفیٰ کے غلاموں پر جو بحث کر رہے ہیں. رات کا وقت تھا، ایجنسیز پہرا دے رہی ہیں کہ نواب ملے نہ کسی سے، کسی جج کو نہ بلا لے یا کسی جج سے ملاقات نہ کر لے. تو نواب صاحب رات کی آدھی رات کو اٹھے، برقع پہنا، اپنے گھر سے باہر نکلے. پولیس نے دیکھا، سیکورٹی والوں نے دیکھا کہ جو انگریزوں کے متعین کردہ تھے کہ کوئی عورت آئی ہوگی فریاد رسی کے لیے، وہ چلی گئی. تو سیدھا نواب بہاولپور جج منشی محمد اکبر کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا. جج صاحب باہر نکلے، برقع پوش خاتون کو دیکھا، کہا خاتون رات کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے، صبح عدالت میں آ سکتی تھی. جب آپ نے نقاب ہٹایا تو دیکھا تو اندر نواب آپ بہاولپور صادق خان عباسی کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. نواب صاحب آپ فرمایا ہاں جج صاحب، تیری عدالت میں میرے مصطفیٰ کی عزت کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، مقدمہ چل رہا ہے. ایک بات بتانے آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے نواب کو شرمندہ نہ ہونے دینا. بس حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا. یہ 1928 سے مقدمہ چلا، 1935 تک جگہ. 7 فروری 1935 کو جب یہ بحث ہو گئی نا، یہ بحث
ہو گئی، مکمل ہوگی، فیصلہ لکھنے کی دیر تھی۔ انگریزوں نے منشی اکبر کو وہاں سے بہاول پور سے اٹھا کر تبادلہ کر دیا، بہاول نگر سیشن کورٹ کا جج بنا دیا تاکہ یہ فیصلہ نہ لکھے۔ پھر عدالت میں معاملہ چلا گیا، فیصلہ وہی لکھنا چاہیے جس نے بحث سنی۔ پھر یہ 9 سال لگ جائیں گے، اتنی تحقیق پھر کرنی پڑے گی، ڈیبیٹ پھر کرنی پڑے گی، سماعت پھر کرنی پڑے گی، آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ بھی وہی لکھے گا۔ ابھی فیصلہ لکھنے والا ہی تھا منشی محمد اکبر مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اتنے میں وہ عبد الرزاق فوت ہو گیا۔ جو ملزم والا تھا نا وہ فوت ہو گیا، جو قادیانی ہو گیا تھا۔ انہوں نے درخواست پیش کر دی، قادیانیوں نے کہا کہ جی یہ مقدمہ داخل دفتر کر دیا جائے، یہ کیس اب بنتا ہی نہیں ہے، بندہ ہی مر گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ فیصلہ نہ ہو کہ قادیانی غیر مسلم ہے، یہیں دب جائے۔ لیکن اس وقت غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کے انبار لگا دی۔ فرمایا یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے، یہ معاملہ عبد الرزاق کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ غیر مسلم ہے یا نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے تو پھر فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر آخر کار 7 فروری 1935 میں یہ بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ غلام محمد قادیانی یہ کافر ہیں اور ان کا نکاح ہم فسخ کرتے ہیں۔ عائشہ بی بی کو فتح عظیم مل گئی اور اللہ پاک نے یہ مقدمہ مسلمانوں کے حق میں فرما دیا۔ وہ بی بی عائشہ بی بی، میری مائیں بہن اس کے قدموں پہ قربان ہو جائے، جس نے 9 سال تک مصطفیٰ کی عزت کا مقدمہ لڑا، 9 سال تک عزت مصطفیٰ کا مقدمہ لڑا۔ تو 1935 میں جب وہ فیصلہ بہاولپور کی عدالت میں ہو گیا تو اسی سال 1935 میں اینڈ میں جا کے نواب بہاولپور نے عمرے کی تیاری کی اور ریکویسٹ کی غلام محمد گھوٹوی صاحب کو، غلام محمد گھوٹوی صاحب کی بارگاہ میں، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ عمرے میں میرے ساتھ چلیں، صلہ کیسے ملتا ہے حضور کی نوکری کا۔ تو پھر آپ گئے، جب مدینہ پاک پہنچے نا، نواب بہاولپور میں مدنی انتظامیہ کو درخواست دے دی کہ ہمیں حضور کے روضہ انور پر اندر جانے کی اجازت دے دی، حضور کی قبر انور پر میں جانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو مدنی انتظامیہ نے کنڈیشن جو درخواست منظور کر دی کنڈیشنلی، انہوں نے کہا کہ صرف آپ اپنے ساتھ 5 لوگ لے جا سکتے ہیں، ساری رعایا کو نہیں لے جا سکتے، سارے قافلے کو نہیں لے جا سکتے، 5 لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والے بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو پیچھے کیا، اپنے گھر والوں کو بیٹھا، کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں حضور کے اس نوکر کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر وہ صلہ بھی ملا۔ اسی سال پھر غلام محمد گھوٹوی نواب بہاولپور کے ساتھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ اب ایمان سے بتائیں اس وقت عاشق کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اور اس وقت میرے محبوب کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ وقت کے بادشاہ تھے، انگریزوں نے مقرر کیا تھا، لیکن جب بات عزت کی آتی تھی، جب مصطفیٰ کی حرمت کی بات آتی تھی، وہ سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہو جاتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا شاہ جہاں بادشاہ کا، کہ شاہ جہاں بادشاہ کی جو بیگم تھی وہ نور جہاں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی محبت میں اسیر ہو گیا تھا، قیدی ہو گیا تھا، اس کا دماغ ہی ٹھکانے پر نہیں رہتا جب تک وہ ہاتھ نہیں رکھتی تھی، فیصلہ کرتا وہ پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھتی فیصلہ کرتا تھا، جب ہاتھ اٹھا لیتی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، عقل بھی کام نہیں کرتی تھی، ہاتھ اٹھاتی مجلس سے برخاست ہو جاتی، عدالتیں وہیں رک جاتی، فیصلے وہیں رک جاتے۔ وہ اہل تشیع تھی، صحابہ کرام کی گستاخ تھی، اس نے ایران سے ایک بندہ منگوایا جس نے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی ایک کتاب لکھی۔ جب وہ کتاب لکھی اس نے تو کتاب منظر عام پر آئی تو مسلمانوں کے دل میں، آج میں بڑی یہ دکھ دل سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے بوڑھے تو بوڑھے نوجوانوں کے دل کے اندر بھی حضور کی وہ محبت نہ رہی ہے۔ ہمیں غرض ہی نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا ججمنٹ دے رہا ہے۔ نوجوان اپنی جوانی کی مستی میں آ گئے، بوڑھے دولت کر کمانے کے چکر میں آ گئے ہیں جی، سیاستدان سیاست بچانے کے چکر میں آ گئے، اور مصطفیٰ کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں۔
تو جب شاہ جہاں کے پاس لوگ پہنچے، حضور آپ کے سلطنت میں، آپ کے دور حکومت میں صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی، اس نے کتاب میں لکھا، اس کا کتاب کا ٹائٹل تھا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس نے نفرت کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ نے حکم دیا نا اسے گرفتار کر کے میری بارگاہ میں، دربار میں پیش کرو، تو اس نے آرڈر سنا، اس نے کہا جی میں جاتا ہوں، پہلے مجھے نور جہاں سے ملنے دو۔ نور جہاں سے کے پاس جب گیا تو نور جہاں سے کہا کہ اسی طرح بادشاہ مجھے بلوا رہا ہے، بتائیں کیا کروں؟ اس نے کہا جاؤ، میں پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں، فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا لوں گی، جاؤ اس کو کہہ دے کہ میں نور جہاں کا بندہ ہوں۔ جب شاہ جہاں کی دربار میں اسے پیش کیا گیا تو شاہ جہاں نے پوچھا کہ وہ اپنی عمر سے بیزار ہے نا، کہ اس کا نام عمر ہے، تو میں بھی تجھے جینے کا موقع نہیں دیتا، بتا یہ کیوں لکھا؟ اس نے کہا جناب آپ کو نہیں پتا میں نور جہاں کا بندہ ہوں، نور جہاں نے مجھے منگوایا ہے، نور جہاں نے مجھے بلایا ہے۔ اس کو پتا تھا نا، ساری دنیا جانتی تھی کہ نور جہاں کے عشق میں مبتلا ہے، نور جہاں کا نام آئے گا بادشاہ فوراً فیصلے اپنے روک دے گا۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، محبت ایمانی جب اس کے اوپر مجزن ہو گئی، اب حضور کی محبت میں جب وہ بالکل تیار ہو کے ایک حضور کی محبت کے جذبے میں آ کر اس نے فیصلہ سنانا چاہا تو نور جہاں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی تو دنیا نے دیکھا بادشاہ وقت ہے، مطلق العنان ہے، جس کی آنکھ کے اشارے سے پاک و ہند کے قانون چینج ہوتے تھے، قانون بدلتے تھے۔ جب بات عزت مصطفیٰ کی آ گئی، جب بات حرمت صحابہ کی آ گئی، تو حضرت وہ شاہ جہاں بادشاہ نے پیچھے مڑ کر کہا کہ اے جان من جان دادم ایمان نہ دادم، اے میری جان میں نے تجھے اپنی جان کا مالک بنایا، ایمان کا مالک نہیں بنایا، میرے ایمان کا مالک میرا مصطفیٰ ہے۔ دنیا نے دیکھا جب ہاتھ اٹھتا تھا نور جہاں کا تو فیصلے رک جاتے تھے، فیصلے ختم ہو جاتے تھے، درباریں بند ہو جاتی تھیں، ہیں جی دروازے بند ہو جاتے تھے، چراغ گل ہو جاتے تھے، لیکن بات عزت مصطفیٰ کی آ گئی تو اللہ کی عزت کی اسم بادشاہ وقت نے بھی اپنی محبت کو قربان کر کے مصطفیٰ کی عزت کی پاسداری کی، فرمایا جاؤ اس کو جلتے ہوئے تندور میں جلا کے راکھ کر دو۔ جب بھی وقت آیا ہے تو امت نے وفا کی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جو ہمارے ساتھ وفا کی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم مکمل طور پر ہم چیف جسٹس کے اس ججمنٹ جو چند دن پہلے دی، ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ججمنٹ بھی واپس لیں اور اللہ اور رسول سے معافی بھی مانگیں، اور بلکہ جتنی اہل ایمان کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کی بھی اس کو بھی ازالہ کریں اور قوم سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی نوکری اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔